बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बैत खूब जानता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मुबारक महीना माह रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका है और इस मुबारक महीने में आप जानते हैं कि आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इस जहां के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए। और उनकी सिलसिले में आज हमारे अटक में आप जानते भी हैं, स्क्रीन पर आप मेरे साथ देख रहे होंगे, बिलाल शाह भाई नहायत कम वक्त में इन्होंने नात ख़्वानी के जो इनका शोबा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात बयान करने का, उसमें उन्होंने बहुत कम टाइम में उन्होंने एक मकाम बनाया। और ख़ासकर आपने देखा होगा, एक मैं बैठा हुआ था प्रोग्राम में, टीवी के सामने बैठा हुआ था, समा टीवी का प्रोग्राम चल रहा था और बिलाल भाई उसमें नात पढ़ रहे थे। हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि इनका ताल्लुक़ अटक से है। जब नात ख़त्म हुआ और उनका फिर बताया गया कि जी इनका ताल्लुक़ अटक से है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई उस बात से कि जी बिलाल भाई का माशाल्लाह अटक से ताल्लुक़ है। और उस दिन के बाद मैं आज तक इंतज़ार में था कि कब बिलाल भाई से मेरी मुलाकात हो। तो वो जुस्तजू, वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। तो आज बिलाल भी हमारे साथ बैठे हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू भी करेंगे इनकी ज़िंदगी के हवाले से और इस फील्ड में आने के हवाले से भी कुछ बात करेंगे और इनसे खूबसूरत से एक दो नात भी सुनेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलाल भाई, मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह के करम से बखैर वफ़ियत हैं। आपकी दुआएं, अटक की तमाम जो देखने सुनने वाले दोस्त, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपकी पूरी टीम का, कि आपने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा और ज़रा नवाज़ी करते हुए आप मेरे पास तशरीफ़ लेके आए और मुझे आवाम से मुखातब होने का मौका अता किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। मैं बिलाल भाई ने कहा कि आप मुझे बताएं, मैं कहा हाँ जो मैंने कहा नहीं जी बिलाल भाई मैं आपके पास आऊँगा। ये सवाल नहीं पैदा होता कि आका सल्लम पर आप दुरूद सलाम भेजते हैं, उनकी तारीफ़ी करते हैं, नात पढ़कर आपका मर्तबा ऊंचा है हमसे, हम आपके पास आ जाते हैं तो बहुत खुशी हुई। कुछ चंद सवालात बिलाल भाई आपसे करना चाहूँगा। ताल्लुक़ अटक सही है या अटक के इसी इलाके से है जहाँ पे आप मौजूद हैं? मेरा जो हस्बी नस्बी ताल्लुक़ है वो तकरीबन, हमारे जो अजदाद थे वो तकरीबन 400 साल पहले इस गांव में आके आबाद हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हस्बी नस्बी अटक के हैं। अच्छा, अटक के हैं। तो अटक के ये जो इलाका है इसका नाम भी ले लीजिएगा। इसका नाम है मिर्ज़ा। अच्छा, मिर्ज़ा। कुछ रवायात में ये भी आता है कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है मिर्ज़ा। अच्छा। रकबे के लिहाज से अगर देखें तो उस हवाले से भी, आबादी के हवाले से देखें तो उस हवाले से भी ये एशिया का सबसे बड़ा गांव गिना जाता है। अच्छा, चलिए तो हो गई बात। ये बताइएगा, नात पढ़ने का जो शौक़ है वो अचानक से आपने इख्तियार कर लिया या बचपन से आप इसमें पढ़ते रहे आप नात? असल में होता ये है कि ये जो नात का सिलसिला है पढ़ने पढ़ाने का, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता होती है। ये जो आवाज़ है ये बज़ोर बाजू आप नहीं हासिल कर सकते, ठीक है, ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है तो तब बंदा पढ़ सकता है। बहुत सी अच्छी आवाज़ों वाले भी नात नहीं पढ़ सकते। हाँ, आपको पता ही है। तो मेरे ना जिस घर में मैंने आँख खोली, मेरे दो बड़े भाई दोनों माशाल्लाह नात ख़्वान थे, तो उनको देखते देखते मुझे भी शौक़ हुआ। और नाम ही बता दीजिए। जी, मेरे बड़े भाई सैयद बाग़ अली शाह साहब, जो कि बहुत अटक के मरूफ़ सराख़ा हैं, और एक भाई मेरे, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, वो पर्दा कर गए, सैयद साजिद हुसैन शाह साहब। तो उनको देखते देखते फिर उनके नक्श कदम पे चलने लगा मैं भी। फिर वो मज़ीद शौक़ बढ़ता गया, जैसे जैसे वो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था ना कि बहरे इश्क़ मुस्तफ़ा का माजरा हो क्या बयां, लुत्फ़ आया डूबने का जितनी गहराई मिली। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बताया आपने, बात यहाँ तक कंप्लीट कर ली। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपके भाई थे बड़े, वो अटक के हद तक नात पढ़ते थे या अटक से बाहर भी जाते थे? नहीं, सैयद बाग़ अली शाह साहब जो हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में जाते थे, लेकिन फिर उनकी जॉब जो है वो पाकिस्तान आर्मी में हो गई। अच्छा। फिर उन पे पाबंदियाँ आ गई कि आपने अब, हाँ, मीडिया के हवाले से भी बाहर, वो चूँकि ड्यूटी उनकी 24 घंटे की है,
تو وہ پھر باہر ٹائم نہیں دے پاتے تھے پروگراموں کے لیے، تو اس لیے پھر وہ وہیں تک اب محدود رہ گئے. لیکن الحمدللہ وہ پورے پنجاب میں پڑھنے والے نعت خواں. آپ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا؟ نہیں الحمدللہ میں تو اب آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. واہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے. اچھا، ان سے مزید کچھ باتیں کریں گے. سلسلہ کچھ یوں ہے، مزید اس پہ آپ مزید آئیں گے. اب تو آپ ماشاءاللہ پورا پاکستان نہیں پورا دنیا آپ کو جانتا ہے. ہمیں فخر ہوتا ہے آپ پر کہ آپ اٹک سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرے جی زمین بڑی زرخیز ہے اٹک کی. یعنی آپ نے ان دو بھائیوں کا جو ہے ابھی سر فخر سے بلند کر دیا، اور ہمارا بھی آپ نے سر فخر سے بلند کر دیا ہے اٹک میں. ایک نعت اپنی مرضی کا آپ سے سنیں گے، اس کے بعد پھر مزید گفتگو جاری رکھیں گے بلال بھائی. جی میں بالکل کلام پیش کرتا ہوں. یہ ایک ہمارے بہت سینئر نعت کو شاعر جناب منیر قصوری صاحب، اچھا، ان کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. لاسٹ ایئر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کو یہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں ایک کلام. بسم اللہ کیجیے. میرے حضور سا صاحب جمال کوئی نہیں، میرے حضور سا صاحب جمال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہے، ان کی مثال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہے، ان کی مثال کوئی نہیں. زمانہ روٹھ رہا ہے تو روٹھنے دو اسے، زمانہ روٹھ رہا ہے تو روٹھنے دو اسے، جو وہ میرے ہے تو مجھ کو ملال کوئی نہیں، جو وہ میرے ہے تو مجھ کو ملال کوئی نہیں. جہاں میں صرف مدینہ ہے ایک شہر جمال، جہاں میں صرف مدینہ ہے ایک شہر جمال، جہاں میں دوسرا شہر جمال کوئی نہیں. اور شعر دیکھیے گا کہ
جہاں میں یوں تو کروڑوں ہیں عاشقان رسول، جہاں میں یوں تو کروڑوں ہیں عاشقان رسول، مگر یہ سچ ہے کہ ان میں بلال کوئی نہیں، میرے حضور سا صاحب جمال کوئی نہیں۔ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پرکشش اور پر رونق آواز، دلوں کو چھونے والی آواز اللہ نے بلال بھائی کو دی ہے، اور کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام، ایک تحفہ ہوتا ہے، اور خاص کر جب اس آواز کو آپ نعت کے لیے اور حمد کے لیے آپ پڑھتے ہیں، اس کو آپ ہلاتے ہیں، تو کتنے مبارک یہ زبانیں ہیں جن کی زبان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی ثنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، اللہ کی ثنا، حمد و ثنا بیان ہوتی ہے۔ تو بلال بھائی سے مزید گفتگو کریں گے۔ اٹک ڈائری ٹی وی کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سلسلہ ابھی چل پڑا ہے، انشاءاللہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے مختلف محافل ہمارے شہر میں ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارا اٹک ضلع اس حوالے سے نہایت خوش نصیب ہے کہ یہاں محفلیں کافی سجتی ہیں۔ اٹک ڈائری ٹی وی کے شیشے سے آپ انشاءاللہ ربیع الاول کے بقیہ بھی کچھ انشاءاللہ جو پروگرام ہوں گے وہ آپ لائیو انشاءاللہ وہ دیکھ پائیں گے، اٹک کی ڈائری کی پیج سے، گروپ سے بھی اور پیج سے بھی انشاءاللہ۔ بلال بھائی، یہ آپ نے بڑا اچھا ماشاءاللہ نعت پڑھی، یہ بتائیے گا کہ اٹک میں جو نوجوان نسل اس طرف آنا چاہتی ہے یا اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں نعت پڑھنے کی طرف، ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر ٹیلی ویژن پہ اور مختلف پروگراموں میں شوق بڑھتا جا رہا ہے، کس طرح مطلب وہ ان کو آنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے باقاعدہ شاگرد بننا پڑتا ہے؟ نعت پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے، چونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بالکل، سیکھنا تو کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو سیکھنا تو بہت لازمی ہے۔ جو رموز و اوقاف ہوتے ہیں، جو تکنیکی جو پہلو ہوتے ہیں وہ سیکھنے پڑتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے نا ایک پہلا قدم اٹھایا، ہم نے ایک نعت اکیڈمی، فیضان حسان نعت اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی شروع کی ہے ہم نے، جہاں پہ جو نئے پڑھنے والے دوست جن کو شوق ہے اور ان کو کوئی اچھا استاد میسر نہیں آتا، اچھا تو اٹک میں کوئی بھی نہیں ہے، مطلب ساری اسٹوڈنٹ ہیں، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، شاید مجھ سے بہت اچھا پڑھنے والی۔ نہیں ماشاءاللہ، آپ تو بڑا اچھا پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ کرے مزید آپ ترقی کریں۔ آپ جس طرح آپ نے وہ جو پڑھنے کا انداز ہے، آپ چونکہ میرا تعلق اس فیلڈ سے ہے، وہ جو اتراؤ چڑھاؤ اور وہ جو آپ لفظوں کو بڑا توڑے بغیر وہ پڑھ رہے ہیں، نہایت ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مطلب یہ سن کر۔ تو جو آپ جس طرح آپ نے سیکھا ہے، مجھے تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ میرے جو اٹک شہر کے بچے ہیں اور نوجوان ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہماری سرزمین بہت زرخیز ہے۔ جو آپ نے کمپٹیشن دیکھا تھا ایک چینل پہ، جو تو اسی چینل میں فرسٹ پرائز میرا تھا، اور جو سیکنڈ پرائز تھا وہ بھی ہمارے اٹک کا تھا۔ جی ماشاءاللہ۔ وہ بھی ایک میرے بھائی ہیں چھوٹے، سعید الرحمان، وہ بھی بہت اچھا پڑھنے والے ہیں۔ تو اٹک کی سرزمین بہت زرخیز ہے اس حوالے سے، اور ہمیں جو اس وقت سیکھنے کے لیے مشکلات کا سامنا تھا، انٹرنیٹ اویلیبل نہیں تھا، اور اساتذہ جو تھے وہ دور دراز علاقوں میں تھے۔ اب جیسے کہ میں نعت سیکھنے کے لیے واکنٹ، ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی تھی، ہم واکنٹ جاتے تھے اپنے استاد گرامی جناب سید منظور الکونین شاہ صاحب اور صاحبزادہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب،
یہ جو سلسلہ آپ واقعہ سے سیکھنے کے لیے آپ کا چلا تھا، کتنے عرصہ آپ وہاں آتے جاتے رہے؟ میں تو ابھی بھی چاہ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں. مطلب کتنا عرصہ ہو گیا؟ کم و بیش 20-25 سال اب ہو گئے مجھے سیکھتے سے. ماشاء اللہ، یہ بہت بڑا عرصہ ہے 20 سال کا. جی بالکل، ایک زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. لیکن اگر آپ میں جستجو ہے، جب تک آپ میں جستجو ہے تب تک آپ آگے بڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے. اور اس فیلڈ میں وہی بندہ کامیاب ہے جو سیکھتا رہتا ہے. وہ جو آپ نے اکیڈمی کا بھی ذکر کیا، اس کے اندر نوجوان کیسے آئے ہیں؟ اس میں بہت ٹیلنٹڈ بچے آئے ہیں ہمارے پاس. اتنے اچھے پڑھنے والے ہیں کہ لاسٹ 2 منتھ پہلے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آل پنجاب نعتیہ مقابلے میں سیکنڈ آئے اٹک کی نمائندگی کرتے ہوئے. ہاں جی، آفاق احمد ان کا نام ہے، بہت اچھا پڑھنے والے. اور بہت سے بچے ہیں جو علی رضا ہے، حسن رضا ہے، طاہر مقبول صاحب ہے، میرے ایک بھائی ہیں، دوست ہیں بہت اچھے، وہ سیکھ رہے ہیں، وہ اکیڈمی میں سکھا بھی رہے ہیں ساتھ. جی، اکیڈمی کہاں واقع ہے بلال بھی؟ اور یہ بتائیے گا کہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ اگر اکیڈمی آنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ نعت پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ذرا رہنمائی فرمائیں. ہماری جو اکیڈمی ہے وہ مین فوارہ چوک کے ساتھ متصل ملک امین اسلم پلازا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے 2nd فلور پہ فیضان حسان نعت اکیڈمی 2nd فلور پہ ہے. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ہم فری آف کاسٹ یہ نعت کی خدمت کے لیے ہم بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے. تو جتنے بھی دوست اس پروگرام کے وسیلے سے ہمیں سن رہے ہیں اور وہ اٹک ڈائری ٹی وی کے جو توسل سے ہمیں جو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے بچے میں کوئی صلاحیت ہے نعت پڑھنے کے حوالے سے تو آپ اس کو ضرور لے کے آئیں. انشاءاللہ ہم نے جو اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے، کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. معزز ناظرین، دل تو چاہتا نہیں کہ بلال بھائی سے اٹھ کے چلے جائیں، ماشاءاللہ یہ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، مگر چونکہ دنیا داری بھی ہے، باقی کام بھی کرنے ہیں. تو آخر میں بلال بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو سننے والے ہیں ہمارے اٹک ڈائری ٹی وی کے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ماہ ربیع النور شریف میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں اور اس ماہ مقدس میں بے شمار حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحائف پیش کریں، تاکہ ہماری جو مشکلات ہیں، جو آج کل ہمیں جو کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے پورے عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو، تو اس کا صرف یہی حل ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، درود و سلام کے تحائف پیش کریں، اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ دعا پیش کریں کہ اے مالک عالم اسلام کی خیر فرما اور ہمیں ان تمام مشکلات سے آزاد فرما. جی بہت بہت شکریہ بلال بھی، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اٹک ڈائری ٹی وی کے لیے ٹائم دیا، سننے والوں کے لیے آپ نے وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ، اٹک ڈائری ٹی وی والی پوری ٹیم کا، بالخصوص آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ ناچیز کو ذرا نوازی فرماتے ہوئے اتنی عزت افزائی فرمائی میری. میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس میدان میں اور دیگر تمام دنیاوی میدانوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. امین امین. آپ کے ساتھ معزز ناظرین یہاں پہ چاہتے ہیں آپ سے اجازت اس بات کے ساتھ کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جب تک ہمارے دل سے یہ آواز نہ نکلے اور یہ جو خلوص جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو درد، جو غم جو گزارے ہیں انہوں نے، اور امت کے لیے جو دعائیں اللہ پاک سے مانگی ہیں، اللہ کرے کہ اس میں سے اور وہ ہمارے لیے باعث مغفرت اور بخشش ہو، اور جو دنیاوی زندگی ہے ہماری وہ خیر و عافیت سے گزرے. اپنے میزبان کریم خان کو اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا انشاءاللہ تو عنقریب ایک اچھے سے ربیع الاول کے مبارک مہینے کے توسط سے ایک پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کریم خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.